अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा फ़र्स्ट लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और इसमें हमारे औकात का बाब अभी चल रहा है और निस्फ़ुन नहार मालूम करने का बाकायदा तौक़ीद का फ़ार्मूला बग़ैर कैलकुलेटर हम पढ़ चुके हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम इसका कैलकुलेटर के ऊपर इस फार्मूले को कैसे हल किया जाता है हम उसको पढ़ेंगे। और इसके बाद हमने ज़वाली फ़र्क भी निकालना है, यानी प्यारे तलबा इकराम ज़वाली फ़र्क क्या होता है। चूँकि वक्त ज़ोहर को या निस्फ़ुन नहार हकीकी को वक्त ज़वाल भी कहते हैं, तो अब यह है तो इन किसी भी दो शहरों का आपस में ज़वाली फ़र्क किस तरह से निकालेंगे कि एक का वक्त ज़ोहर से दूसरे का वक्त ज़ोहर कितने घंटे मिनट सेकंड बाद होता है। क्योंकि तमाम औकात के अंदर ये वाहिद वक्त है कि जो दो शहरों का अगर हम मालूम कर लें उनका आपस में फ़र्क, तो वो पूरा साल बराबर ही रहेगा, यानी वही फ़र्क रहेगा, कोई फ़र्क के अंदर तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन दीगर नमाज़ें जो हैं उनमें फ़र्क आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, दोनों चीज़ें। अब सिर्फ़ हमें पहले तो ये देखना है कि ज़वाली फ़र्क कितना आ रहा है, उसके बाद फिर अगला अमल होगा कि ये जो फ़र्क है कि अब बकिया नमाज़ों के लिए भी इतना ही होगा या बकिया नमाज़ों में फ़र्क आएगा, तब्दीली आएगी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की हमारी क्लास के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक शहर के अगर औकात तैयार हों तो क्या उससे दूसरे शहर के औकात तैयार हो सकते हैं या नहीं हो सकते। दोनों जवाब हैं, किसी शहर के हो सकते हैं, किसी शहर के नहीं हो सकते। लेकिन किस शहर के औकात दूसरे शहर से हो सकते हैं, किसके नहीं हो सकते, उसका एक फ़ार्मूला है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज आपको वो भी सिखाया जाएगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म की शरीनी नसीब फरमाए, अच्छी अच्छी नीयतें भी फरमा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल रज़ा इलाही के लिए इल्म दीन हासिल करूँगा। जो कुछ मुझे नुकात मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसको अपने पास लिख लूँगा और फ़ुज़ूल सवालात से बचूँगा। और जब सवालात का मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपने इल्म में इजाफ़े के लिए, अपने अंदर मज़ीद वज़ाहत के लिए मैं सवाल पेश करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने इल्म पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, आमीन। तो आइए अभी हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं। बाकायदा कुलिया बराए निस्फ़ुन नहार बज़रिया कैलकुलेटर। प्यारे तलबा इकराम बहुत आसान है, अब तो कैलकुलेटर के ऊपर सारा हल करना है आपने। दो चीज़ें सिर्फ मालूम करनी हैं, एक बलदी ज़वाल और एक तादील मुरव्वज। तादील मुरव्वज का आपको फार्मूला दे दिया जाएगा और बलदी ज़वाल आपने किताब के आखिर से देखना है। दो चीज़ें आपको मालूम हो गई, उसके बाद अब आपने इन दोनों को आपस में जमा कर देना है और ये भी कैलकुलेटर पे करना है। यानी इसके लिए भी आपको कॉपी पर ख़ुद ज़रब तकसीम जमा नफ़ी वगैरह करने की कोई ज़रूरत में नहीं है, तो आपका जवाब बहुत आसानी से निकल आएगा। देखिए, मयारी निस्फ़ुन नहार बराबर है बलदी ज़वाल जमा तादील मुरव्वज। अब तादील मुरव्वज किस तरह से निकालेंगे? तादील मुरव्वज इस तरह से निकालेंगे, उस मुल्क या फिर उस रियासत की मायारी घड़ी या मायारी घंटा, ठीक है, माइनस तूले बलद तकसीम 15, ये फार्मूला है। कैलकुलेटर पे सबसे पहले बटन दबाएंगे मायारी घंटे का, जैसे फ़र्ज़ करें पाकिस्तान है, इसकी मायारी घड़ी 5 है, 5 का माइनस 2 तूले बलद का दर्जा है वो और तकसीम 15। इसके बाद आप डायरेक्ट बराबर का बटन दबाएंगे, आपके सामने डायरेक्ट जवाब आ जाएगा। ज़हन में हो सकता है सवाल पैदा हो कि उस मुल्क या फिर उस रियासत की मायारी घंटा क्यों बोला गया। सिर्फ ये बोल देते कि उस मुल्क का मायारी घंटा, क्योंकि चंद एक ममालिक दुनिया में ऐसे भी हैं कि जिन मुल्कों के अंदर एक ही घड़ी राइज नहीं है, यानी मायारी घड़ी उन मुल्कों की एक ही नहीं है बल्कि ज़्यादा घड़ियाँ हैं। वजह क्या है कि वो मुल्क इतने बड़े हैं कि एक ही घड़ी को अपने पूरे मुल्क के अंदर राइज नहीं कर सकते थे। अगर एक ही घड़ी को राइज करते थे तो बहुत बड़ा हर्ज लाजिम आता था, यानी थोड़ा बहुत हर्ज, थोड़ा बहुत कष्ट तो बर्दाश्त कर जाते हैं। जिस तरह के हमारे एक दो दिन पहले गुजरा के चाइना बहुत बड़ा मुल्क है और इसकी घड़ी का पाकिस्तान से फ़र्क, हालांकि बॉर्डर साथ लगता है, लेकिन इसके बावजूद 3 घंटे का फ़र्क है। पाकिस्तान की घड़ी +5 है, ये +8 है।
تو اتنا زیادہ فرق ہے، وجہ کیا ہے کہ چائنا بہت بڑا ہے، تو اس نے اپنی مشرقی پٹی کی والی سائڈ لی ہے۔ اب یہ پھر بھی اتنا بڑا نہیں ہے، کیونکہ چائنا نے اپنے پورے ملک کے اندر ایک ہی گھڑی رائج تو کی، لیکن اس کو زیادہ ڈسٹربنگ نہیں ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اس کے ملک کے اندر کسی خطے کے اندر دن کو 2 بجے وقت ظہر شروع ہو رہا ہوگا، مسئلہ نہیں ہے، اتنے زیادہ پرابلم نہیں ہے۔ لیکن پرابلم ان ممالک کے اندر آئی کہ اگر وہ پورے ملک کے اندر ایک ہی گھڑی رائج کرتے ہیں تو کسی جگہ پر صبح کے 6 بجے بھی وقت ظہر ہو سکتی ہے، یا پھر شام کے 6 بجے بھی وقت ظہر ہو سکتی ہے، تو یہ بہت بڑی ڈسٹربنگ ہو سکتی تھی۔ اور ان ممالک نے پھر کیا کیا کہ اپنے ملک کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، یعنی اس نے ملک کی ریاستیں تقسیم کی، ریاستیں بنائیں۔ اب حالانکہ مین حکومت ایک ہی ہے، اس نے ریاستیں بنائیں، فلاں ریاست کے اندر یہ گھڑی رائج ہوگی، فلاں ریاست کے اندر یہ گھڑی رائج ہوگی، فلاں ریاست کے اندر یہ گھڑی رائج ہوگی۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ کیا، اور اس کے اندر سر فہرست نام ہے روس کا، رشیا، جو کہ آج بھی اتنا بڑا ہے کہ اس کے اپنے ملک کے اندر شاید تقریباً 11 گھڑیاں رائج ہیں۔ تو اتنی زیادہ، یعنی یوں سمجھیے کہ اس کی ایک سائڈ پہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، دوسری سائڈ پہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اتنا بڑا یہ ملک ہے، اتنی بڑی اس کے اندر اتنا بڑا فرق آتا ہے، اتنا بڑا زیادہ طول بلد میں یہ ملک پھیلا ہوا ہے۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ نوٹ: اگر طول بلد غربی ہو تو درجے سے پہلے منفی کی علامت لازماً استعمال کریں گے۔ اسی طرح سے گھڑی اگر مائنس میں ہوگی تو اس کے ساتھ بھی مائنس کی علامت آئے گی۔ اب دیکھیے گھڑی کے ساتھ تو مائنس لگ گیا، مائنس اس کے بعد اگر طول بلد غربی ہوگا تو اس کے ساتھ طول بلد کی بھی مائنس الگ سے لگے گی، یعنی یہاں پر پھر اس صورت کے اندر ڈبل مائنس لگ جائے گا۔ مثال نمبر 1، کراچی فیضان مدینہ کے لیے 1 اپریل کے روز وقت نصف النہار کا کلیہ بذریعہ کیلکولیٹر حل کرتے ہیں۔ جدول عرض و طول میں فیضان مدینہ کا طول 67 درجے 4 دقیقے ایسٹ میں ہے۔ ایسٹ مراد ایسٹ کا مطلب مشرق، یعنی مشرقی ہے۔ اور جدول بلدی زوال میں 1 اپریل کا بلدی زوال 12:03:45 ہے، یہ ہم نے کل بھی دیکھا تھا۔ اب ہم نے کیا کیا، اس ملک کی معیاری گھڑی جو کہ 5 ہے مائنس طول بلد 67 درجے 4 دقیقے تقسیم 15، یہ آپ ڈائریکٹ دبائیں گے تو آپ کے سامنے جواب آ جائے گا 31 منٹ 44 سیکنڈ۔ آئیے ہم کیلکولیٹر پہ اس کو حل کرتے ہیں۔ ہم نے لکھا 5 مائنس 67 درجے 4 دقیقے اور تقسیم 15، یہ جواب اس طرح سے آ گیا۔ ہم نے ایک دفعہ پھر ستینی بٹن دبایا تو یہ آ گیا ہمارے سامنے جواب 0 گھنٹہ 31 منٹ اور 44 سیکنڈ، یہ ہمارے سامنے تعدیل مروج آ گئی۔ اب ستینی والے نظام یعنی 60 والے نظام کا بٹن صرف پیارے طلبہ کرام سائنٹیفک کیلکولیٹر میں ہوتا ہے، لہٰذا سائنٹیفک اور ڈبل ڈسپلے والا کیلکولیٹر استعمال کرنا چاہیے، یعنی ڈبل ڈسپلے ہونا چاہیے۔ ڈبل ڈسپلے کس طرح سے ہے، یہ جیسے دیکھیے ڈبل ڈسپلے اوپر سوال آ رہا ہے، نیچے جواب آ رہا ہے، اور اس سے زیادہ ڈسپلے والا بٹن میں نے بازار کے اندر تو نہیں دیکھا، یعنی اس طرح فزیکلی کیلکولیٹر تو نہیں دیکھا میں نے کہ استعمال ہوتا ہو، لیکن آن لائن کیلکولیٹر ایک میں نے ایسا دیکھا ہے، اس کے اندر ڈبل ڈسپلے تو کیا وہ بہت زیادہ یعنی لائنیں وغیرہ دیتا ہے۔ اب معیاری نصف النہار 12:03:45 ہم نے بلدی زوال نکالا تھا، تو بلدی زوال 12:03:45 جمع تعدیل مروج 0 گھنٹہ 31 منٹ 44 سیکنڈ، جواب آئے گا 12:35:29۔ یہ دیکھیے ہم نے اب لکھا 12:03:45 اس طرح سے 12:03:45، ہر کے بعد آپ کو ستینی علامت لگانا لازمی ہے۔ کسی بھی جگہ پر اگر پیارے طلبہ کرام آپ نے ستینی علامت نہیں لگائی یہ کیلکولیشن ایرر دے دے گا۔ ابھی میں نا جان بوجھ کر ایک جگہ نہیں لگاؤں گا۔ 0 گھنٹہ 31 منٹ اور 44 کے بعد میں نے ابھی علامت فی الحال نہیں لگا رہا پیارے طلبہ کرام۔ اب وجہ کیا ہے، آپ کو صرف سمجھانے کی نیت سے دیکھیے گا یہ ہوتا کیا ہے۔ جیسے میں لکھا نا اوپر لکھا آ گیا سینٹیکس ایرر، کیلکولیٹر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو کہنا کیا چاہ رہا ہوں، تو اس کو ہر گھنٹے بعد، ہر منٹ بعد، ہر سیکنڈ بعد یہ علامت دینا لازمی ہے۔ یہاں پہ 44 کے بعد یہ ہم علامت دیں گے، اور اس کے بعد اب جب میں نے برابر کا بٹن دبایا تو اس نے جواب دے دیا جناب والا 12:35:29 سیکنڈ پر وقت نصف النہار ہوگا۔ توجہ، ابھی ہم نے فارمولے میں طول بلد کو 67 درجے 4 دقیقے لکھا، تو پیارے طلبہ کرام یہ درجہ دقیقہ ہے،
ना कि इशारी निज़ाम यानी डेसिमल सिस्टम, यानी 67.4 नहीं है। बाज़ हमारे तलबा किराम गलती से इसको 67.4 समझ लेते हैं, तो ये 67.4 नहीं है। लिहाजा इसको 67.4 या 67.04 लिखना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 67.4 का मतलब होगा 67 दर्जे 24 दकीके। अब ये कैसे बना? तो वो ऐसे बना कि आप ऐसा करें 67.4 लिखें, 67.4, एक दफ़ा बराबर का बटन दबाएं और फिर एक दफ़ा सितीनी बटन दबा दें। ये बन गया 67 दर्जे 24 दकीके। एक दफ़ा फिर दबाएंगे 67.4 हो जाएगा, फिर एक दफ़ा दबाएंगे सितीनी बटन तो ये सितीनी निज़ाम में चला जाएगा। तो 67 दर्जे 24 दकीके, जबकि 67.04 कितने होते हैं? आइए हम वो भी लगा देते हैं। ये शुरू में मैंने 0 लगा दिया, तो ये बन गया 67 दर्जे 2 दकीके 24 सानी। ठीक है, ये देखिए 67 दर्जे 2 दकीके 24 सानी बन जाएगा। लिहाजा अर्ज हो या तूल, मैल हो या कुछ और, यानी बलद इजवाल हो, आप कुछ भी लिख रहे हैं, मयारी इजवाल लिख रहे हैं, मैल शम्स लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, और इशारी यानी डेसिमल सिस्टम और सितीनी निज़ाम 60 वाले निज़ाम डिग्री सिस्टम का लिहाज ज़रूर रखें। इशारी को आशारी के तहत ही फार्मूले में लिख दें, इसी तरह सितीनी को सितीनी के तहत लिखें। अगर बदलना चाहें तो वही तरीका जो अभी बताया, यहाँ पर भी बताया, लिखा जा रहा है कि अगर बदलना चाहें तो कैलकुलेटर में मसलन 67 दर्जे 4 दकीके लिख कर सितीनी बटन दबाने से इशारी दर्जा हासिल हो जाएगा। ये आपको 67.0666667 इस तरह हासिल होगा। इसी तरह अर्ज़ बलद 24.39 दर्जे हमें मालूम है। 24.39 लिखकर सितीनी बटन दबाने पर 24 दर्जे 23 दकीके 24 सानिये ये हासिल होगा। ये आप कैलकुलेटर पर इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिसाल नंबर 2, वाशिंगटन डीसी अमेरिका के लिए 15 अक्टूबर का मयारी निस्फ़ नहार मालूम करने का कुलिया बजरिया कैलकुलेटर इस तरह हल करेंगे। पीछे भी ये मिसाल प्यारे तलबा इकराम हम हल कर रहे थे। जदवल अर्ज़ो तौल में वाशिंगटन डीसी का तूले बलद 77 दर्जे 2 दकीके वेस्ट है, डब्ल्यू के साथ। वेस्ट का मतलब गरबी है, मगरबी की मतलब कि इसके तूले बलद के साथ माइनस की अलामत आएगी। और जदवल बलदी जवाल में 15 अक्टूबर का बलदी जवाल 11:45:40 है। हमने सबसे पहले तादील मुरव्वज मालूम किया। अब यहाँ पर वो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि एक शर्की हो दूसरा गरबी हो तो क्या करना है, दोनों शर्की हो दोनों गरबी हो तो क्या करना है। फार्मूला एक ही है, मयारी घड़ी माइनस तूले बलद तकसीम 15। अब आपने इसको हल किया और हल इस तरह से किया -5 और उसके बाद एक माइनस के फार्मूले की, दूसरी माइनस इस चीज़ की कि ये गरबी तूले बलद है। उसके बाद आपने लिखा 77 दर्जे 2 दकीके और तकसीम कर दिया आपने 15 पर। और फिर एक दफ़ा ये देखिए 8 मिनट 8 सेकंड, ये आपके सामने डायरेक्ट तादील मुरव्वज हासिल होगी। नोट, तुले बलद गरबी हो तो दर्जे से पहले मनफी अलामत लगाना ये लाजमी है। अब बलद इजवाल आपके पास 11:45:40 है, उसके अंदर आप जमा कर देंगे 0 घंटा 8 मिनट 8 सेकंड, तो आपके सामने 11:53:48 आ जाएगा। तो आइए कैसे आया हम भी निकाल लेते हैं। 11 घंटे और 45 मिनट 40 सेकंड जमा 0 घंटा 8 मिनट और 8 सेकंड, ये देखिए 11:53:48, ये हमारे सामने जवाब आ गया। मिसाल नंबर 3, मदीना शरीफ के लिए 26 फरवरी का वक्त निस्फ़ नहार मालूम करने का कुलिया बजरिया कैलकुलेटर इस तरह हल करेंगे। अभी आप तलबा कराम ने खुद हल करना है, ठीक है। ये मिसाल भी आपने खुद हल करनी है, हर चीज़ आपके सामने दी हुई है। तादील मुरव्वज कैसे आया, आपने मयारी घंटा भी किताब के आखिर से देख लीजिएगा, तूले बलद भी देख लीजिएगा आया कि ये सही लिखा हुआ है या नहीं। तकसीम 15, उसके बाद आपके सामने तादील मुरव्वज आ गई और मयारी निस्फ़ नहार उसके बाद फिर आप निकाल लेंगे। मिसाल नंबर 4, जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। ये आपने पाकिस्तान से बाहर के जो ममालिक हैं उनके जदावल के अंदर जाएंगे तो अर्ज़ोतूल के अंदर तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। के लिए 1 अप्रैल का वक्त निस्फ़ नहार मालूम करने का कुलिया बजरिया कैलकुलेटर इस तरह हल करेंगे, वो भी इसी तरह से वही। लेकिन अब देखिए मयारी घड़ी भी प्लस में, तूले बलद भी प्लस में, लेकिन मयारी घड़ी 7 तक जा रही है, तूले बलद 106 तक जा रहा है। तो ये
پھر آپ تعدیل مروج نکال لیں گے اور اس کے بعد پھر معیاری نصف النہار بھی نکل آئے گا آپ کا۔ اب پیارے طلبہ کرام یہ مشق 2.2 ہے، یہ ساری کی ساری مشق حل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 12 سوالات ہیں، نصف النہار نکالنا ہے، اور نیچے 4 سوالات کا اندر یہ کرنا ہے کہ 2 سوالات کے اندر ستینی سے اشاری میں تبدیل کرنا ہے، 2 کے اندر اشاری سے ستینی میں تبدیل کرنا ہے۔ ستینی کو 5 درجے تک اشاری اور اشاری کو ستینی میں تبدیل کریں، یعنی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ستینی آپ نے رقم لکھ دی فرض کریں، اب کون سی لکھ دی؟ 24 درجے 54 دقیقے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، آپ نے لکھا 24 درجے 54 دقیقے، یہ آ گیا۔ اب آپ نے اشاری میں کیا، یہ تو خیر 24.9 ہی آ گیا، لیکن اگر آپ کے سامنے جواب کچھ اس طرح سے آ جائے کہ رقم بہت زیادہ بڑھ جائے، اب دوسری رقم ایک چیک کرتے ہیں، 0 گھنٹہ 8 منٹ 8 سیکنڈ، یہ دیکھیے کافی بڑی رقم بن گئی، تو آپ نے 5 درجے تک لینا ہے، یہ اشاریہ کے بعد 1 2 3 3 پر پہلا 5 آیا، 4 5، بس آگے زیادہ نہیں جانا۔ اب جو آخری 5 ہوگا نا اس کو آپ 6 بنا لیں گے، یہ کیلکولیٹر نے بھی یہی کیا، آخری 5 کو اس نے 6 بنایا ہوا ہے، تو وجہ کیا ہے کہ اس کو راؤنڈڈ کر لیتے ہیں ہم آگے سے، اور آخری ہندسہ جس کو ہم نے جس سے آگے ہم نے ختم کرنا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کون سا ہندسہ ہے، چونکہ اگر اس کے بعد 5 یا 5 سے زیادہ ہو تو اس ہندسے کے اندر ایک عدد کا اضافہ کر لیتے ہیں، اور اگر کم ہو یعنی زیادہ سے زیادہ 4 تک ہو تو پھر آخری ہندسے بالکل ختم کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر ہم اس 5 تک لے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی پھر 5 ہے، تو اس 5 کو ہم نے آخری کو 6 بنا لیں گے، یعنی 0.13556، یہ میں بول رہا ہوں 556، ورنہ ریاضی کے اصولوں کے مطابق اشاریہ کے بعد اس طرح سے 13 14 بلکہ 135 اس طرح نہیں بولا جاتا، بلکہ ایک ایک لفظ کر کے بولا جاتا ہے، 0.13556 بولا جائے گا۔ جی اصل میں پیارے طلبہ کرام اشاری کیا چیز ہے، ستینی کیا چیز ہے؟ اشاری ہے کہ ایک عدد کا 100واں حصہ، وہ ہم آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ستینی کے اندر ہوتا ہے ایک عدد کا کہ 60 حصوں میں سے کتنے حصے آگے بیان ہو رہے ہیں، یعنی وہاں پہ تھا 100 حصوں میں سے کتنے حصے بیان ہو رہے ہیں، تو یہاں پر ہے 60 حصے ایک چیز کے ہم کر رہے ہیں، اور اس کے اندر پھر اشاری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی اشاریہ لگتا ہے اور آگے ساری رقم آ جاتی ہے، لیکن ستینی کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے، ستینی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ علامتیں بار بار لگتی ہیں، جس طرح یہ دیکھیے 24 کے بعد بھی علامت لگی، 24 میں سے 60 حصے کیے ایک کے، کوئی ایک اس کے 60 حصے کریں تو اس میں سے 53 حصے یہ ہیں، پھر اس میں سے بھی کوئی ایک حصہ اس کے 60 حصے کرے تو اس میں سے 41 حصے یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس طرف نمائندگی کر رہا ہے، اب یہ فرق ہو گیا اشاری میں اور ستینی میں، یہ ستینی ہمارے بزرگوں کا ایجاد کردہ ہے، تو اب اشاری نظام کی چیز اگر ہمارے سامنے آئے گی اس کو ستینی میں کنورٹ کرنا ہو تو کس طرح سے کریں گے؟ وہ کیلکولیٹر پہ اس طرح سے کریں گے تاکہ کل کو آپ کنفیوز نہ ہو۔ بعض اوقات ہمارے طلبہ کیا کرتے ہیں، ان سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ طول بلد لکھتے ہیں جب تو 67 درجے 4 دقیقے لکھنے کی بجائے 67.4 یا 67.04 لکھ دیتے ہیں۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے ان کا پھر سوال غلط ہو جاتا ہے، جب ان کا سوال غلط ہوتا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے نمبر بھی نہیں مل پاتے۔ اب عام طور پر اگر پیپر کے اندر یہ ہو جائے تو پھر بہت بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اب طالب علم تو یہ کہتا ہے جی میں نے بار بار حل کیا اور جواب صحیح میرے پاس تو صحیح آ رہا ہے، بار بار یہی جواب آ رہا ہے۔ اب جب اس کو حقیقت بتائی جاتی ہے تو اب وہ طالب علم پریشان ہو جاتا ہے، اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ ہی کورس کر لے، تو لہٰذا اس طرح کی چیزوں کے لیے یہ کورس کے اندر دوران کلاس ہی بتا دی جاتی ہیں کہ آپ نے اس غلطی سے بچنا ہے۔ اب غلطی سے بچنے کے لیے آپ ایک دفعہ پریکٹس بھی کر لیجئے گا تاکہ آپ کو یہ یاد دہانی رہے گی کہ اشاریہ اور چیز ہے، ستینی نظام اور چیز ہے، یعنی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیے آگے آتا ہے زوالی فرق معلوم کرنے کا کلیہ۔ یہ زوالی فرق کیا ہے یہ تھوڑا سا مختصر میں بتا چکا ہوں، تو مزید آگے ہم پڑھتے ہیں۔ دنیا کے کسی ایک مقام سے دوسرے مقام کے لیے زوالی فرق معلوم کرنے کا کلیہ یہ ہے
کہ جس مقام سے زوالی فرق معلوم کرنا ہے. اچھا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس ایک جگہ کا وقت زوال یا وقت نصف النہار یا وقت ظہر آپ کو پتہ ہے, دوسرے مقام کا آپ نے معلوم کرنا ہے کہ اس مقام کا اس سے کتنا فرق ہے. اب جس مقام سے آپ نے معلوم کرنا ہے وہ مقام کا آپ کو معلوم ہے, جس مقام کے لیے آپ نے معلوم کرنا ہے اس کا آپ کو وقت زوال معلوم نہیں ہے, آپ نے فرق معلوم کرنا ہے. جس مقام سے زوالی فرق معلوم کرنا ہے اس کے طول سے, ٹھیک ہے, تفریق کریں گے اس مقام کے طول کو جس کے لیے زوالی فرق معلوم کرنا ہے. یعنی جس مقام سے کرنا ہے پہلے اس کا طول بلد مائنس جس مقام کے لیے معلوم کرنا ہے اس کا طول بلد. مثلا کراچی سے لاہور کا زوالی فرق معلوم کرنا ہے تو کراچی کے طول سے لاہور کا طول تفریق کر دیں گے. فارمولہ اس طرح حل ہوگا, جس مقام سے زوالی فرق مطلوب ہو فرض کریں اس کا نام آپ نے رکھ دیا اے, جس مقام کے لیے زوالی فرق مطلوب ہو اس کا نام رکھ دیا بی, تاکہ جو آپ نے پہلے لکھنا ہے وہ اے آئے, جو بعد میں لکھنا ہے وہ بی آئے. فارمولہ اس طرح سے حل ہوگا, بریکٹ اوپن طول اے مائنس طول بی بریکٹ کلوز تقسیم 15 مائنس پھر بریکٹ اوپن معیاری وقت اے مائنس معیاری وقت بی. مثال نمبر 1, کراچی سے لاہور کے لیے زوالی فرق یوں معلوم کریں گے. اب کراچی کا طول بلد ہم دیکھ چکے ہیں, لاہور کا طول بلد بھی اگر آپ آگے ٹیبل میں جائیں گے تو آپ کو وہاں سے لاہور کا طول بلد بھی مل جائے گا. لاہور کا طول بلد ہے 74 درجے 19 دقیقے. آپ نے حل کیا, بریکٹ اوپن طول کراچی مائنس طول لاہور تقسیم 15, یہ ہم نے کیلکولیٹر اٹھایا, ابھی حل کرتے ہیں. بریکٹ اوپن اور 67 درجے 4 دقیقے مائنس 74 درجے 19 دقیقے بریکٹ کلوز تقسیم 15, تو یہ آپ کے سامنے جواب آ گیا مائنس 0 گھنٹہ 29 منٹ. یہاں پر بھی یہی جواب آیا مائنس 0 گھنٹہ 29 منٹ. لہٰذا کراچی کے زوال کے وقت سے لاہور کا وقت زوال 29 منٹ قبل ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ تو آگے ہمیں معلوم ہے, یعنی لاہور کراچی کے وقت زوال سے لاہور کے وقت زوال معلوم کرنے کے لیے 29 منٹ کم کرنا پڑیں گے. لیکن پیارے طلبہ کرام اوپر دیکھیے تقسیم 15 کے بعد مزید فارمولہ بھی تھا جو کہ یہاں پر حل نہیں کیا گیا. آخر اس کی کیا لاجک ہے وہ نیچے بیان کی جا رہی ہے. نوٹ, چونکہ کراچی اور لاہور دونوں کے معیاری اوقات یکساں تھے اس لیے کلیے کا آخری حصہ حل نہ کیا گیا. اگر مختلف ہوں تو لازمی حل کرنا ہوگا. یعنی اگر ہم مزید 15 سے آگے فارمولہ حل کرتے ہیں, فرض کریں اس طرح کرتے ہیں, مائنس بریکٹ اوپن کراچی کے معیاری گھڑی 5 مائنس لاہور کی معیاری گھڑی 5 بریکٹ کلوز. اب پیارے طلبہ کرام اگر ہم حل کرتے ہیں تو یہ دیکھیے وہی جواب آیا, جواب کے اندر کچھ بھی فرق نہیں آیا. تو جب کچھ فرق آنا نہیں ہے تو فارمولہ آگے مزید حل کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے. لیکن اگر دونوں کی معیاری گھڑیاں مختلف ہوں گی تو پھر فرق ضرور آئے گا. وہ فرق کس طرح سے آئے گا وہ ہماری اگلی مثال سے واضح ہو جائے گا. مثال نمبر 2, آپ نے نکالنا ہے بغداد شریف سے بریلی شریف کا وقت زوال کا زوالی معلوم کرنا ہے, یعنی زوالی فرق. وہ یوں معلوم کریں گے, بغداد شریف کا طول بلد ہے 44 درجے 24 دقیقے, بریلی شریف کا ہے 79 درجے 27 دقیقے. بریکٹ اوپن طول بغداد مائنس طول بریلی بریکٹ کلوز تقسیم 15 مائنس پھر بریکٹ اوپن معیاری وقت بغداد مائنس معیاری وقت بریلی اور بریکٹ کلوز. اب آپ نے اس کو حل کیا اور کہ بریکٹ اوپن سب سے پہلے طول بغداد 44 درجے 24 دقیقے مائنس طول بریلی 79 درجے اور 27 دقیقے بریکٹ کلوز تقسیم 15 پھر مائنس بریکٹ اوپن بغداد کی معیاری گھڑی جو کہ 3 ہے مائنس بریلی شریف کی معیاری گھڑی 5.5 گھنٹے ہے 5 گھنٹے 30 منٹ اور بریکٹ کلوز. تو آپ کے سامنے یہ جواب آ گیا 9 منٹ 48 سیکنڈ اور یہ آیا پلس میں. یعنی بغداد شریف کا وقت زوال معلوم ہو تو بریلی شریف کا وقت زوال معلوم کرنے کے لیے آپ کو بغداد کے وقت زوال کے اندر 9 منٹ 48 سیکنڈ جمع کرنے پڑیں گے. یعنی بغداد شریف سے بریلی شریف کا وقت زوال 9 منٹ 48 سیکنڈ بعد میں ہوگا. حیرانگی ہوتی ہے, بریلی شریف مشرق میں, پاکستان سے مشرق میں, بغداد شریف مغرب میں, لیکن بریلی شریف کا وقت زوال بغداد کے بھی 9 منٹ 48 سیکنڈ بعد میں ہو رہا ہے. جیسے
لاہور اور کراچی کا تو سمجھ میں آتا تھا کہ لاہور مشرق میں، کراچی مغرب میں، مشرقی علاقے کا وقت زوال پہلے ہوگا، مغربی علاقے کا بعد میں ہوگا. لیکن یہاں پر معاملہ الٹا ہو گیا کہ بغداد شریف ہے مغرب میں، بریلی شریف مشرق میں، لیکن مغربی علاقے والے کا وقت زوال پہلے ہو رہا ہے، اور بریلی شریف جو کہ وقت مشرق میں اس کا وقت زوال 9 منٹ 48 سیکنڈ بعد میں ہو رہا ہے. ایک تو یہ حیرانی. دوسری حیرانگی یہ ہوئی کہ لاہور اور کراچی یہ ایک ہی ملک کے اندر ہیں، ان کا آپس میں زیادہ فرق نہیں ہے اتنا، لیکن ان کا آپس میں تقریباً 29 منٹ کا فرق آ رہا تھا. لیکن بغداد شریف پاکستان سے بھی کافی آگے جا کر مغرب میں، بیچ میں پاکستان آتا ہے. بریلی شریف پاکستان سے بھی مشرق میں، بیچ میں پورا ملک آ گیا. کراچی لاہور بھی بیچ میں ہی آ گئے، لیکن اس کے باوجود فرق صرف 9 منٹ 48 سیکنڈ. تو اس کی آگے وضاحت ہوتی ہے نوٹ کے ذریعے سے. نوٹ، یہ فرق دونوں ملکوں کی معیاری گھڑیوں کے اعتبار سے ہیں. ٹھیک ہے، معیاری گھڑیوں کے اندر فرق اس طرح سے ہوگا، ورنہ حقیقتاً بریلی شریف میں زوال کا وقت بغداد شریف سے 2 گھنٹے 20 منٹ اور 12 سیکنڈ پہلے ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بریلی شریف بغداد شریف سے مشرق کی جانب ہے، اور سورج مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتا ہوا پہلے بریلی اور پھر بغداد پہنچے گا. یعنی اگر ہم گھڑیوں کا فرق نہ دیکھیں، ویسے دیکھیں کہ کتنی دیر پہلے ہوتا ہے وقت زوال، کتنی دیر بعد میں ہوتا ہے، تو بریلی شریف میں پہلے ہوگا 2 گھنٹے 20 منٹ اور 12 سیکنڈ. لیکن یہاں پر جو بعد میں شو ہو رہا ہے تو وہ گھڑیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کی آسان انداز میں مثال سمجھاؤں. آپ بغداد شریف میں موجود ہیں اور آپ نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے کہ بغداد شریف میں وقت زوال ہو رہا ہے 9 منٹ پورے 12 بجے وقت زوال آج ہو رہا ہے. آپ کے پاس بریلی شریف سے فون آ جاتا ہے، پیغام آ جاتا ہے کہ جی آج بریلی شریف میں وقت زوال کب ہے. اب آپ 12 میں سے 2 گھنٹے 20 منٹ 12 سیکنڈ مائنس کریں، پھر بریلی شریف کا وقت زوال نکالیں. لیکن وقت زوال نکالنے کے بعد اب آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب دونوں کی گھڑیوں کے اندر تو 2.5 گھنٹے کا فرق بھی ہے. اب اس کے اندر پھر 2.5 گھنٹے جمع کریں، یعنی 2 گھنٹے 20 منٹ 12 سیکنڈ کم کریں، پھر اس میں 2.5 گھنٹے جمع کریں، تو جواب آئے گا 12:09:48. لیکن اگر آپ اس کی بجائے آپ ڈائریکٹ یہ اوپر والا فارمولا حل کریں اور 12 کے اندر ڈائریکٹ جمع کر دیں، ٹھیک ہے، یہ چھوٹی رقم ہے، جمع کرنے بھی آسان ہے، مائنس کرنے بھی آسان ہے، تو آپ کے سامنے ڈائریکٹ جواب آ جائے گا. کیونکہ آپ نے اگلے بندے کو، سائل کو، جس نے سوال پوچھا ہے، اس کو آپ نے پکا پکایا حلوہ پیش کرنا ہے. آپ نے اس کو ڈائریکٹ وقت بتانا ہے بریلی شریف میں آج وقت زوال کب ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بغداد شریف سے 2 گھنٹے 20 منٹ 12 سیکنڈ پہلے ہوگا، لہٰذا آپ خود ہی ایڈجسٹ کر لو. بھئی اگر وہ خود ہی ایڈجسٹ کرتا ہوتا تو آپ سے کیوں پوچھتا. تو اس لیے یہ فرق آیا. باقی اگر ہم کیلکولیٹر کے اندر جو آخر والا فارمولا تھا، جو حل نہیں، جو پیچھے لاہور کراچی کی مثال میں حل نہیں کیا تھا، اگر وہ ہم حل نہ کریں، یہ دیکھیں تقسیم 15 پر جا کر ہم نے بند کر دیا، تو اب کیا ہوگا؟ وہی 2 گھنٹے 20 منٹ 12 سیکنڈ، یعنی 2 گھنٹے 20 منٹ 12 سیکنڈ پہلے ہوگا. لیکن اس کے اندر جب معیاری گھڑی ساتھ ایڈجسٹ کی تو پھر یہ ہو گیا 9 منٹ 48 سیکنڈ بعد میں. یعنی یہ نظر آنے کے اعتبار سے بریلی شریف کا وقت زوال بعد میں ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ پہلے ہی ہو رہا ہے. کیونکہ جب اس کو یہی کہا جائے گا کہ آپ کے ملک کے اندر 12:09:48 پہ وقت زوال ہے. اب اس کی لاجک کیا بنے گی؟ کیونکہ جب بریلی شریف کے اندر 12:09:48 ہو رہے ہوں گے تو بغداد شریف کے اندر تو ابھی 10 بھی نہیں بجے ہوں گے. یعنی بریلی شریف کے اندر بغداد شریف کے اندر تو 9:39 یہ اس طرح سے ٹائم بن رہا ہوگا. جی 9:39 ہو رہے ہوں گے جب بریلی شریف میں وقت زوال ہو جائے گا. اب جب بغداد شریف میں وقت زوال ہوگا پورے 12 بجے، تو بریلی شریف میں تو دن کے 2:30 بج چکے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے گھڑیوں کے فرق کی وجہ سے اس طرح محسوس ہو رہا ہے، ورنہ حقیقتاً بریلی شریف میں پہلے وقت زوال ہوگا، بغداد شریف میں بعد میں ہوگا. آئیے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. یہ آگے مشق ہے. مشق میں دیے گئے شہروں کے درمیان زوالی فرق معلوم کریں. پیارے طلبہ کرام، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، آپ دیکھ چکے ہیں. آپ نے دونوں شہروں کا طول لینا ہے، دونوں شہروں کے معیاری گھڑیاں لینی ہیں، اور آپ نے وقت زوال نکال دینا ہے. لیکن اس وقت زوال نکالنے کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی نکالنا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا فرق صرف وقت زوال کا ہی ہے یا دیگر اوقات کا بھی ہے.
یعنی ہم آگے بھی تحریر پڑھیں گے، اس کے اندر آپ کو مزید وضاحت ہو جائے گی، کیونکہ اگر کچھ معاملات کے اندر آپ زوالی فرق کی تمام اوقات میں لے سکتے ہیں، کچھ شہروں کا آپ زوالی فرق تمام اوقات میں نہیں لے سکتے، تو وہ کن کا نہیں لے سکتے، کن کا لے سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی میں بتاتا ہوں، پہلے ہم اگلی تحریر پڑھ لیتے ہیں۔ کیا زوالی فرق دیگر نمازوں کے لیے کارآمد ہوگا؟ ابھی ہم نے جو زوالی فرق معلوم کیا کہ کراچی سے لاہور کا زوال 29 منٹ پہلے ہوگا، تو یہ فرق زوال کے علاوہ دیگر اوقات نماز کے لیے ہرگز درست نہیں ہوگا، کیونکہ کراچی کا عرض بلد ہے 24 درجے 54 دقیقے شمالی اور لاہور کا ہے 31 درجے 34 دقیقے شمالی، یعنی خط استوا سے دور جو ہے کراچی 24 درجے 54 دقیقے ہے، لاہور 31 درجے 34 دقیقے ہے، لہٰذا یہ دونوں ایک ہی عرض بلد پر واقع نہیں ہیں، یا یوں کہیے کہ دونوں ایک دوسرے سے شرقاً غرباً نہیں ہیں، مشرق مغرب میں نہیں ہیں، بلکہ کراچی شمال کی جانب ہٹا ہوا ہے، کراچی جانب جنوب ہٹا ہوا ہے لاہور کے مقابلے میں، اور لاہور جو ہے جانب شمال زیادہ ہٹا ہوا ہے۔ جب دونوں کا عرض مختلف ہے تو زوال کے علاوہ دیگر اوقات نماز میں مختلف موسموں میں کبھی کچھ فرق ہوگا اور کبھی کچھ فرق ہوگا۔ اس کا تجربہ ہمارے کئی طلبہ اکرام کو ہو سکتا ہے ہوا ہو، جب گرمیوں کے روزے تھے تو ان دنوں میں زیادہ تجربہ ہوا تھا کہ لاہور کے اندر جب سحری ہو رہی ہوتی تھی تو کراچی والے یعنی لاہور کی سحری بند ہونے کو ہوتی تھی اور کراچی والوں نے ابھی سحری سٹارٹ بھی نہیں کی ہوتی تھی، یعنی لاہور کے اندر اعلان ہو گیا کراچی اپنی سحری کھانا بند کر دیں، لیکن کراچی والوں نے ابھی سحری کھانا بھی شروع نہیں کی، کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ سحری سکون سے ابھی بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن جب آیا معاملہ افطاری کا تو افطاری کے اندر لاہور والے تو سامنے چیزیں رکھ کے بیٹھے ہیں کہ جی افطاری کا ہمارا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن ساتھ میں کراچی والے بھی کا بھی یہی عالم ہے، کیونکہ افطاری کے اندر صرف 5 منٹ کا فرق ہے، جو سحری کے اندر 40 منٹ کا تقریباً فرق تھا، 35-40 منٹ کا، افطاری کے اندر صرف 5 منٹ کا فرق رہ گیا۔ اب یہ تھا گرمیوں کا معاملہ، سردیوں کے اندر اس کا الٹ ہو جائے گا، یعنی افطاری میں زیادہ فرق ہوگا، سحری میں کم ہوگا۔ اس کی وضاحت کرتے ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ توضیح التوقیت پر یوں نقل فرماتے ہیں کہ اگر دو مقامات کے عرض البلد یکساں یعنی سیم لیٹیٹیوڈ ہوں تو جو فرق نصف النہار کا ہوگا وہی طلوع و غروب کے وقت ہوگا، وہی صبح و عشاء وغیرہ کا بھی ہوگا، لیکن اگر عرض البلد مختلف ہوں تو نصف النہار والا فرق رہنا یہ ضروری نہیں۔ ممکن ہے کہ نصف النہار میں مثلا 20 منٹ کا فرق ہو تو طلوع یا صبح میں 30 منٹ اور غروب یا عشاء میں صرف 10 منٹ کا فرق ہو، یا پھر اس کا الٹ کہ طلوع و صبح صادق کا فرق 10 منٹ ہو اور نصف النہار کا 20 اور غروب و عشاء میں 30 منٹ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا، اب یہ مفتی صاحب کی تحریر ہے، کہ عام جنتریوں کا یہ طریقہ کار، اچھا یہ جنتری میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے، آج کل تو نہیں میں نے دیکھی، مجھے لگتا ہے کہ اب یہ بند ہو گئی ہیں۔ بازار سے ایک جنتری ملتی ہوتی تھی، چھوٹی سی پاکٹ سائز ہوتی تھی، اس کے اندر تمام سال کے اوقات دیے ہوتے تھے، 1 جنوری کو طلوع اس ٹائم، غروب اس ٹائم، فجر اس ٹائم، عشاء اس ٹائم، اور یہ اوقات جو ہیں یہ لاہور شہر کے مطابق نکالے گئے ہیں یا اسلام آباد کے شہر کے مطابق نکالے گئے ہیں۔ بقیہ شہروں والے یہ فرق دیکھ لیں، کراچی والے اتنے منٹ بڑھا دیں، فلاں شہر والے اتنے منٹ کم کر دیں، یہ کر کے وہ کر کے نا پورے سال کا دیا ہوتا تھا۔ تو عام جنتریوں کا یہ طریقہ کار کہ تفاضل طول نوروز، اب یہ طول نوروز کی وضاحت انشاءاللہ عزوجل اگلے درجے میں آئے گی، یعنی 21 مارچ دے دیتے ہیں اور ماہ مبارک رمضان شریف کے سیر و افطار کا نقشہ اس شہر کا لکھ دیتے ہیں کہ دوسرے عرض البلد والے جو اوقات میں فرق نوروز یعنی 21 مارچ کا دیا گیا ہے، اصل میں 21 مارچ کو نوروز کہتے ہیں، اسی قدر بڑھا لیں یا گھٹا لیں، اصل میں 21 مارچ کا وہ فرق ہوتا ہے کہ 21 مارچ کو جو طلوع کا فرق ہے وہی غروب کا فرق ہوگا، تمام اوقات نماز کا فرق برابر ہوگا، لیکن یہ صرف نوروز کے دن ہوتا ہے، باقی دنوں میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی قدر بڑھا لیں یا گھٹا لیں یہ بالکل غلط ہے اور لوگوں کو غلط راہ دکھانا ہے۔ اولاً یہ کہ عموماً جنتریوں کے اپنے اوقات ہی غلط ہوتے ہیں، اور بعض میں اگر صحیح بھی ہوں ہرگز بلاد مختلفت الارض یعنی الگ الگ عرض بلد رکھنے والے شہروں کے لیے صرف طولی فرق کم زیادہ کرنے سے سحری و افطاری کے اوقات حاصل نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جو حضرات رمضان شریف کے لیے جنتریاں شائع کرتے ہیں ان کو میں صحیح مشورہ دیتا ہوں کہ ایک شہر کا وقت دے کر مختلفت الارض بلاد یعنی الگ الگ عرض رکھنے والے شہروں کا تفاوت نہ لکھ دیا کریں، بہتر ہے کہ ہر عرض کے کسی مشہور شہر کا وقت لکھیں اور اس عرض کے تمام
یا جہاں تک ہو سکے ضلع قصبہ اور مشہور دیہات کا تفاضل لکھ دیں کہ لوگوں کو الجھن نہ ہو اور عام لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اب پیارے طلبہ کرام، کس شہر سے کس یکساں عرض بلد کس کو کہتے ہیں، مختلف عرض بلد کس کو کہتے ہیں؟ یکساں عرض بلد سے مراد ایک تو وہ عرض بلد ہے کہ دونوں کا عرض بلد بالکل سیم ہو، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کہ سیم تو نہ ہو لیکن ہم اس کو سیم مان لیں پھر بھی، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ عزوجل میں ابھی یہ تھوڑی سی تحریر آگے رہ گئی، یہ پڑھا کے پھر میں آپ کو وہ مثال دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کے سوالات ہوں گے۔ پاکستان میں رائج نظام الاوقات کا حال، یہ اس کتاب کے مصنف صاحب کے یعنی استاد وسیم احمد صاحب میرے استاد صاحب ہیں، ان کی نظروں سے جو اوقات صحیح گزرے یہ انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں تحریر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پاکستان کے بعض شہروں مثلا گجرات، ملتان، سکھر، حیدرآباد وغیرہ کے نظام الاوقات درست ہیں کیونکہ وہ توقید دان علماء کے مرتب کردہ ہیں۔ یہ وہ اوقات جو دعوت اسلامی نے شائع نہیں کیے، دعوت اسلامی کے علاوہ ان شہروں کے اوقات صحیح ملے ہمیں، جو ان شہروں کے اندر ساتھ میں رائج بھی تھے، یعنی ایک تو صحیح بھی تھے، دوسرا رائج بھی تھے۔ کئی اور شہروں میں ہمیں صحیح ملے تو صحیح چند ایک شہروں میں، لیکن وہ رائج نہیں تھے، اس لیے ان کا نام نہیں لیا گیا۔ لیکن اکثر شہروں کے نظام الاوقات قابل اصلاح ہیں جو توقید دان علماء کے مرتب کردہ نہیں۔ اول یہ ان اوقات کے اندر غلطیاں کیا پائی گئیں؟ اول یہ کہ وہ نظام الاوقات مختلف عرض بلاد والے نظام الاوقات سے زوالی فرق لے کر تیار کیے گئے، پہلی غلطی یہ ہوئی۔ دوم یہ کہ وہ زوالی فرق بھی درست نہ لیا گیا۔ سوم یہ کہ جس نظام الاوقات سے فرق لیا گیا وہ خود بھی قابل اصلاح تھا، وہ خود بھی درست نہیں تھا۔ یوں بعض نظام الاوقات میں 2-4 منٹ اور بعض میں اس سے کہیں زیادہ خطائیں سامنے آئیں۔ اور اب پیارے طلبہ کرام آج کی ہماری تحریر مکمل ہوئی۔ اب پیارے طلبہ کرام صرف ایک چیز کی وضاحت کر دوں، یکساں عرض بلد اور مختلف عرض بلد کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ چیز ہے کہ ایک تو یکساں عرض بلد، جیسے اوپر آپ کے ابھی میں مشق نکال لیتا ہوں، اس کی مثال آپ کو مشق سے ابھی دے دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے کوئٹہ سے ملتان کے لیے۔ اب کوئٹہ اور ملتان کا عرض بلد سیم ٹو سیم ہے، ایک ہی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں دونوں کا عرض بلد، کوئٹہ کا بھی اور ملتان کا بھی۔ یہ ہم پہنچ گئے کاف کے اندر، اور یہ کوئٹہ، یہ دیکھیں کوئٹہ کا یہ پہلے عرض بلد آتا ہے پھر طول بلد، تو یہ عرض بلد ہے 30 درجے 12 دقیقے، ٹھیک ہے، یہ ہے کوئٹہ کا یہاں پر۔ اب آگے آئے گا ملتان کا، کیونکہ کاف کے بعد لفظ میم آتا ہے حروف تہجی کے اندر، تو لہٰذا کوئٹہ کے نیچے ہوگا ملتان۔ یہ آ گیا ملتان۔ یہ دیکھیے ملتان کا عرض بلد کیا ہے؟ 30 درجے 12 دقیقے، سیم ٹو سیم عرض بلد ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں مزید آگے، ٹھیک ہے، یہ کراچی سے مدینہ شریف، ان کو بھی ہم ایک ہی عرض بلد پیارے طلبہ کرام شمار کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے ایک ہی عرض بلد شمار کرنے کا؟ حالانکہ ان دونوں کا ایک ہی عرض بلد نہیں ہے۔ کراچی کا عرض بلد ہے 24 درجے 54 دقیقے، اور مدینہ شریف کا عرض بلد ہے 24 درجے اور 28 دقیقے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے پیارے طلبہ کرام؟ آپ نے ایک عرض بلد سے دوسرے کا عرض بلد مائنس کر دینا ہے۔ آپ نے لکھا 24 درجے 54 دقیقے مائنس کراچی کا عرض بلد 24 درجے 28 دقیقے، اور برابر کا بٹن دبایا تو جواب آیا صرف 26 دقیقے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو جواب آیا ہے یہ کم از کم یعنی بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ 30 دقیقے تک کا آنا چاہیے۔ اگر 30 دقیقے سے زیادہ کا فرق آئے تو سمجھیے کہ یہ مخالف عرض بلد ہے۔ اگر 30 دقیقے یا اس سے کم آئے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ یکساں عرض بلد کے حکم میں ہے، لہٰذا اس سے ایک شہر سے دوسرے شہر کے اوقات کا فرق لے سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کیا کیا، ہر عرض بلد پر یعنی ہر درجے پر ایک کوئی شہر ڈھونڈا دنیا کا اور اس کے اوقات نکال دیے۔ ہمارے جن کا اتنی دفعہ ذکر گزرا مفتی ظفر الدین بہاری صاحب، آپ نے پوری ایک کتاب شائع کی لکھی، اس کے اندر کئی عرض بلاد کے اپنے شہروں کے
تیار کیے، جن میں پاکستان کا شہر ہے ملتان جس کا بھی ذکر ہوا، اور 30 درجے پورے پورے پر آپ نے اوقات تیار کیے۔ اب 30 درجے پر اوقات تیار کر کے ملتان شریف کے، اور ملتان شریف کے تو دے دیے، ساتھ میں یہ کیا کہ اب دنیا کا کوئی شہر آیا اگر آپ کے پاس، تو آپ نے اس کے اندر یہی فرمایا کہ اس سے زوالی فرق لے کر اوقات تیار ہو سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ صرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ 30 دقیقے سے کم پر کون سا فرق آ رہا ہے، یعنی 30 درجے 30 دقیقے سے لے کر 29 درجے اور 30 دقیقے تک، چونکہ اسی طرح سے بنے گا نا 30 دقیقے کا فرق، پلس میں بھی اور مائنس میں بھی، تو اس طرح سے زوالی فرق پر ہی تمام نمازوں کے اوقات کا فرق لے سکتے ہیں، ورنہ صرف وقت زوال میں تو فرق یہ لیا جا سکتا ہے، دیگر اوقات نماز میں نہیں لیا جا سکتا۔ جی، آج کا ہمارا سبق اس طرح سے مکمل ہوا، پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے حضور، آپ یہ دونوں مشقیں کر لیجئے گا، تو اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔